आजम स्वाति साहब को अब कोयटा की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वो हमारे दोस्त जो बार बार हमें बता रहे थे कि फौज एपॉलिटिकल हो गई थी, इस वजह से इमरान खान साहब फौज के खिलाफ हो गए थे या जनरल बाजवा के खिलाफ हो गए थे। अब गुज़िश्ता रोज मोहन अलाई साहब ने एक बयान दिया कि जनरल बाजवा ने हमें कहा था कि आप इमरान खान का साथ दें। इस बयान के बाद वही दोस्त जो पहले कुछ और कह रहे थे, अब वो क्या कह रहे हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो आपके साथ शेयर करूंगा। उसके साथ साथ आसिफ अली जरदारी साहब ने एक इंटरव्यू दिया है, उस इंटरव्यू के अंदर वो थोड़े से दबाव में नजर आए। इसकी क्या वजह है? उसकी एक वजह मैंने गुज़िश्ता रोज अपने व्लॉग में शेयर की थी, लेकिन कुछ मजीद डिटेल्स हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। और इसके अलावा कुछ और खबरें हैं फौज के अंदर पोस्टिंग्स और ट्रांसफर्स के हवाले से, वो भी आपको बताऊंगा। और कुछ मजीद इश्यूज के ऊपर भी मुख्तसरन आपसे बात करूंगा आज के इस व्लॉग में। जी अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहली चीज जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं वो है जनाब आजम स्वाति साहब की गिरफ्तारी के हवाले से। आपको पता है कि आजम स्वाति साहब पहले ही गिरफ्तार हैं, अब उनको कोयटा की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनकी बेटी फरवा स्वाति साहिबा ने ट्वीट की और अपनी ट्वीट के अंदर वो लिखती हैं कि माय फादर आजम स्वाति suffered chest pains and breathing issues late last night after he was sent on judicial remand to I9 sub jail. He was shifted to PIMS hospital at 4 a.m. this morning. Quetta police came at 7:30 and had him discharged before his lab results came back. बुनियादी तौर पे वो ये कह रही हैं कि मेरे वालिद साहब को सब जेल के अंदर सीने के अंदर तकलीफ हुई। आपको पता है कि उनके दिल में स्टंट्स वगैरह भी गालिबन कोई पड़े हैं, वो उनको जो जिसे आप कह सकते हैं कल्ब का आर्जा वगैरह भी है, कोई लायक है, तो मतलब बुनियादी तौर पे दिल की कोई तकलीफ वगैरह भी है। तो उनको कोई चेस्ट पेन फील हो रही थी, उनको अस्पताल ले जाया गया सुबह 4:30 बजे, लेकिन 7:30 बजे कोयटा की पुलिस आ गई और कोयटा की पुलिस ने उनको डिस्चार्ज करवा दिया और गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा उन्होंने कुछ मजीद ट्वीट्स वगैरह भी की उनकी बेटी ने। उनकी बेटी का कहना है कि डू नॉट लेट व्हाट हैपेंड टू शहीद अरशद शरीफ हैपन टू माय फादर। जो अरशद शरीफ के साथ हुआ वो मेरे बाप के साथ मत होने दें, आप खामोश ना रहें, मेरे बाप के साथ ये सलूक किया जा रहा है, ठीक है। उसके साथ साथ उन्होंने मजीद लिखा कि वो सुबह 7 बजे कोयटा की पुलिस आई थी, उनको पकड़ ले गया। मेरी तमाम पाकिस्तानियों से और दुनिया भर में जो लोग देख रहे हैं, जो इंसानियत पे और जमहूरियत पे ईमान रखते हैं, यकीन रखते हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि आप लोग आवाज उठाएं। अच्छा, इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल अकाउंट से भी ट्वीट हुआ, उसमें भी कहा गया कि आखिर अदलिया कब इंसाफ करेगी, एक 75 साला बुजुर्ग सियासतदान के खिलाफ जुल्म और जबर और फस्तायत आखिर कब रुकेगी। ये पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट से हुआ। और उसके साथ साथ फवाद चौधरी साहब ने भी इस हवाले से ट्वीट किया और उनका भी कहना था कि आजम स्वाति की कोयटा मुंतकिली पाकिस्तान की अदालतों के इंसानी हकूक रिकॉर्ड पर एक और दाग है। 75 साल के बूढ़े सेनेटर और वकील को बेइज्जत किया जा रहा है और अदालतें पाकिस्तान की तारीख को मजीद दागदार करने में पेश पेश। जाने कब जज साहिबान एहसास करेंगे कि अल्लाह ने उन्हें किस कदर अहम जिम्मेदारियों से नवाजा है। अब आजम स्वाति साहब को इस्लामाबाद में गिरफ्तार किया गया। उनको पता है, आपने उन्होंने कुछ ट्वीट्स की थी और वो ट्वीट्स किसके खिलाफ की थी वो भी आपको पता है। और उनको FIA ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद फिर उनके ऊपर सिंध में भी और कोयटा में भी पता नहीं किधर किधर पर्चे हो गए। ये किन लोगों ने पर्चे कराए अभी डिटेल्स नहीं पता, लेकिन अब कोयटा पुलिस पहुंच गई है। किसके कहने पे कोयटा पुलिस आई है, क्यों उनको गिरफ्तार करके कोयटा ले जाया जा रहा है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, फैसला आप खुद बता देंगे या उनके किसी वकील से आपको शायद कोई डिटेल्स मिल जाएं। लेकिन बड़ा ऑब्वियस है कि ये हुकूमत कर रही है, जो मौजूदा हुकूमत है जिस तरीके से वो ये कर रही है कि जनाब उनको इस्लामाबाद से उठा के अब कोयटा लेके जाया जा रहा है। और वो जो बहस थी जो खत्म हो रही थी, सियासत की तरफ आ रही थी, मेरे ख्याल में किसी की कोशिश है कि उस बहस का रुख दोबारा इदारों की तरफ मोड़ा जाए। और यही वजह है कि इमरान खान साहब ने भी अपने करीबी साथियों को कहा है कि आपने कोई इस किस्म का बयान नहीं देना, इस किस्म की बात नहीं करनी जहां पे जो नए आर्मी चीफ हैं या जो एस्टेब्लिशमेंट है उनकी तरफ इशारा जाए। बहुत सारी हरकतें मौजूदा हुकूमत और उसके दोस्त इस तरह की कर रहे हैं कि दोबारा एस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान के सामने खड़ा करने का तासुर कायम किया जाए कि इमरान खान की लड़ाई खुदा न खास्ता कोई नई आर्मी चीफ या इदारे से है। तो ये भी एक इसमें हो सकता है कि जनाब हुकूमत ने
یہ کیا ہو، ان کو وہاں پہ لے جایا جا رہا ہو تاکہ یہ تاثر ملے کہ جناب دیکھیں کہ ادارے کے خلاف یا ادارے کے افسران کے خلاف اعظم سواتی نے ٹویٹس کی تھیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ جنرل باجوہ کے جانے سے یہ چیزیں ختم ہو گئیں، پر ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ ابھی بھی وہی سب کچھ ہو رہا ہے، اور یہ دیکھیں، اور دوبارہ سوشل میڈیا کے اوپر عوام کو بھی یہ تاثر ملے، وہ بھی کرٹیسائز کریں۔ پر اینی وے جو بھی کر رہا ہے یہ قطعاً جو ہے درست نہیں ہے۔ اعظم سواتی صاحب نے اگر کوئی بات کی ہے جو قانون کے خلاف ہے تو اسلام آباد میں ان کے اوپر کیس چل رہا ہے، وہاں پہ تحقیقات ہونی چاہیے۔ اب کوئٹہ ان کو لے جانا، اب اتنا تو بھولا کوئی بھی نہیں ہے، سب کو پتا ہے کہ اس کا بنیادی مقصد ان کو تنگ کرنا ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ وفاقی حکومت کے انڈر ہیں، تو یہ کسی اور کی طرف جتنا مرضی بلیم کرتے رہیں، یہ وفاقی جو حکومت ہے اسی کے انڈر ادارے ہیں، اور وہی یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ دوسری چیز جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ ہے جناب مونس سلائی صاحب کا بیان۔ مونس سلائی صاحب نے کہا کہ ہمیں جنرل باجوہ نے کہا تھا کہ آپ عمران خان کا ساتھ دیں جب وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس آ رہا تھا۔ اچھا، اب وہ میرے دوست، وہ معزز شخصیات، وہ انتہائی پڑھے لکھے قانون دان، وہ سارے جو آپ کو یہ بتا رہے تھے کہ عمران خان اس لیے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہو گیا تھا کیونکہ وہ نیوٹرل ہو گئی تھی، کیونکہ وہ اے پولیٹیکل ہو گئی تھی، اور یہ ہو گیا تھا اور وہ ہو گیا تھا، اب وہ ساری معزز شخصیات جو ہے نا کل سے وہ ڈھول بجا رہے ہیں کہ دیکھیں جی وہ تو جنرل باجوہ نے کہا تھا اور مونس سلائی ادھر چلا گیا، اور بالکل ہمیں تو پہلے بھی یہ پتا تھا۔ بھائی اتنا تو آپ عوامی شعور کی توہین نہ کریں نا، ابھی 2 دن پہلے تک آپ یہ ڈنڈورا پیٹ رہے تھے آپ سب لوگ کہ جنرل باجوہ نے فوج کو غیر سیاسی کر دیا تھا، اس کا سیاست میں فوج کا کوئی کردار نہیں تھا، اور اس وجہ سے جو عمران خان صاحب کو وہ چیز پسند نہیں آئی اور انہوں نے اداروں کے اوپر چڑھائی کر دی۔ اب آپ یہ بتا رہے ہیں کہ نہیں جی وہ دیکھیں سن لیں، خود مونس سلائی گواہی دے رہا ہے کہ جنرل باجوہ نے کہا تھا۔ بھائی اگر جنرل باجوہ نے کہا تھا تو پھر تو فوج غیر سیاسی نہیں تھی، تو پھر تو فوج کا سیاست میں کردار تھا، تو پھر کیا پتا کسی اور کو کسی اور نے کہا ہو، تو یہ پھر ایشو ہے نا، یہ تو بہت بڑا ایشو ہے کہ اس میں بنیادی چیز پہ اگر یہ بات مان لی جائے تو یہ تو پھر یہ ہے کہ فوج کا آخری جب تک جنرل باجوہ تھے تو فوج کا سیاسی کردار تھا، جو یہ کہا جا رہا ہے کہ فروری میں ان کا کردار ختم ہو گیا تھا اور کوئی ایسی بات نہیں تھی، تو پھر اس پہ تو آپ یقین نہیں کر سکتے۔ پر اینی وے یہ اس طریقے سے جو حکومت چینج کی گئی، ایک تاثر یہ بھی ہے کہ کسی کو ادھر بھیج دیا گیا، کسی کو ادھر بھیج دیا گیا، اور میں نے اپنی اسی رات کو ایک ٹویٹ کی تھی کہ بڑی پی ایچ ڈی لیول کی سازش تیار کی گئی تھی کہ کوئی ادھر چلا جائے کوئی ادھر چلا جائے، کسی کو سمجھ نہ آئے، لیکن خان صاحب ایسا خلاصہ کر کے گئے تھے کہ وہ جو پی ایچ ڈی لیول کی سازش تھی اب وہ نرسری کے بچے کو بھی سمجھ آ گئی کہ عدالتیں بھی کھل گئیں، گاڑیاں بھی آ گئیں، یہ بھی ہو گیا وہ بھی ہو گیا، تو وہ ایسا خلاصہ کر کے گئے کہ سب کو سمجھ آ گیا کہ کس کا کیا کردار تھا۔ پر اینی وے بہت سارے لوگ تو ویسے ہی کلیئر تھے، لیکن وہ جو دوست ڈنڈورا پیٹ رہے تھے اے پولیٹیکل اے پولیٹیکل اے پولیٹیکل، اب وہ کہہ رہے ہیں نہیں جی دیکھیں وہ تو ان کا ساتھ دے رہے تھے، تو بھائی یا تو تم اس میں غلط تھے یا تم اس میں غلط تھے، ٹھیک ہے، دونوں میں سے ایک چیز ہو سکتی ہے۔ باقی جہاں تک مونس سلائی صاحب کا تعلق ہے اور پرویز الہی صاحب کا تعلق ہے، میں تو متعدد بار کہہ چکا ہوں، ٹی وی پروگرامز میں بھی عرض کیا ہے، وہ اپنے سیاسی مفاد کے لیے خان صاحب کے ساتھ آئے ہیں۔ جس طریقے سے انہوں نے خان صاحب کو شرمندہ کیا ووٹ آف نو کانفیڈنس کے معاملے پہ، نیپیاں چینج کرنے تک کا کہہ دیا گیا، اور جس طریقے سے ان کی مشاورت ہی نہیں ختم ہو رہی تھی کاف لیگ کی، ان کے لیڈران نے جس قسم کی باتیں کی عمران خان صاحب کے خلاف، تو وہ کوئی نظریاتی طور پہ تو عمران خان صاحب کے ساتھ آ کے نہیں کھڑے ہوئے نا۔ پرویز الہی صاحب پنجاب میں وزیر اعلیٰ بنے، اس کا کس کو فائدہ ہوا؟ عمران خان کی تو ایف آئی آر بھی نہیں کٹی، کس کے کہنے پہ پرویز الہی نے ایف آئی آر نہیں کاٹی؟ تو یہی بات ہے، عمران خان وہ تو ایک مجبوری میں ان کو ساتھ ملانا پڑا، اس لیے کہ وہ نہیں ہوتا ہی تو وہ پھر حمزہ صاحب کی حکومت ہوتی، تو وہ اس سے تو بہتر تھا کہ اپنے اتحادی کی حکومت ہوتی۔ پر اینی وے یہ ایک سمجھنے کی چیزیں ہیں کہ پرویز الہی صاحب ابھی بھی کس کے ساتھ ہیں اور کس کے ساتھ نہیں ہیں، وہ اپنے سیاسی مفاد کے ساتھ ہیں، جو ان کا حق ہے۔ ہر سیاسی جماعت کا اپنا سیاسی مفاد ہوتا ہے، وہ اسی کو لک آفٹر کرتی، دوسرے کے مفاد کو تو نہیں لک آفٹر کرتی نا، تو وہ اپنے سیاسی مفاد کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اچھا، زرداری صاحب کا انٹرویو، یہ انٹرویو اگر آپ دیکھیں، عاصمہ شرازی صاحبہ کو انہوں نے انٹرویو دیا، بڑا اچھا انٹرویو تھا، عاصمہ شرازی صاحب نے بڑے کوسچنز کیے، بہت ساری چیزوں کو نکلوایا، لیکن ایک چیز آپ نوٹ کریں گے، زرداری صاحب ایک تو ان کو بولنے میں بڑی مشکل ہو رہی تھی، ان کی صحت مجھے کوئی زیادہ اچھی نہیں لگی، شدید وہ دباؤ کا شکار مجھے لگے کہ زرداری صاحب، اور پھر وہ دباؤ کے شکار اس حد تک لگے کہ انہوں نے جو باتیں کی کہ وہ کوئی بھونکتا ہے، میں بھونکوں وہ بھونکے، اس قسم کی انہوں نے باتیں کی، اور وہ جو یوزول زرداری کا امیج ہے نا کہ جی وہ مرد آہن اور سمائل،
بہت مجھے وہ فرجائل لگے، بہت زیادہ وہ مجھے ان کی صحت اچھی نہیں لگی، فار سم ریزن ان کو بولنے میں بھی مشکل ہو رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت زندگی دے۔ مجھے ایسے لگا، ہو سکتا ہے میرا اندازہ غلط ہو، پر مجھے وہ پریشر میں لگے۔ میں نے اتنے پریشر میں کبھی زرداری صاحب کو پہلے محسوس نہیں کیا، کبھی میں نے ان کی اس گفتگو سے احساس نہیں ہوا کہ وہ اتنے پریشر میں۔ اس دفعہ لگتا ہے کہ وہ پریشر میں، آلدو کہ وہ 13 جماعتوں کی حکومت ہے، پھر بھی اتنا پریشر کس چیز کا ہے؟ میں نے کل اپنے ولاگ میں، کل صبح جو ولاگ کیا تھا اس میں آپ کو بتایا تھا کہ اگر خیبر پختونخوا اسمبلی اور پنجاب اسمبلی ٹوٹتی ہے اور وہاں پہ ابھی انتخابات ہو جاتے ہیں تو پھر خان صاحب نے تو وہ جیت جانے ہیں، اور پھر خان کیا کریں گے؟ پھر خان صاحب نے جناب ساری توجہ کر دینی ہے سندھ پہ، اور پھر زرداری صاحب کے لیے سب سے زیادہ مشکل پیدا ہو جائے گی، سب سے زیادہ، اس لیے کہ ابھی تک تو زرداری صاحب انجوائے کر رہے ہیں نا کہ نون لیگ کی سیاست کا جنازہ نکل رہا ہے۔ میرا کیا ہے، میرا تو پنجاب میں ویسے ہی کوئی 4 ووٹ نہیں ہمیں دیتے، ہم تو وہیں تک محدود ہیں، سندھ تک، ہم نے سندھ بچا کے رکھنا ہے، نون لیگ کا جنازہ نکلے جو مرضی ہو، خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہمارے لیے سیاست کا۔ تو وہ پھر کیا ہوگا؟ پھر خان کی ساری توجہ ہو جائے گی سندھ پہ، یہ میں نے کل ہی آپ کو بتا دیا تھا۔ اور وہ پریشر ہے جو زرداری صاحب فیل کر رہے ہیں، ان کی جماعت فیل کر رہی ہے، بلاول صاحب فیل کر رہے ہیں، تو اسی وجہ سے پوری کوشش ہوگی کہ جناب کہ یہ اسمبلیاں کسی طریقے سے نہ ٹوٹیں۔ باقی خان صاحب نے اگر توڑنی ہے تو وہ ان کو جلدی فیصلہ کرنا ہوگا، جو وہ ڈیلے کریں گے تو اس میں پھر وہ دیر ہوتی جائے گی۔ باقی ان کی جو اتحادی جماعت ہے کاف لیگ، وہ کیا آخری موقع پہ ان کا ساتھ چھوڑ جائے گی؟ فی الحال تو مجھے نہیں لگتا، اس لیے کہ مولانا صلاحی صاحب نے بار بار کہہ رہے ہیں کہ جب خان صاحب کہیں گے، لیکن وہ کوئی غیر مشروط خان صاحب کے ساتھ نہیں کھڑے۔ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ وہ غیر مشروط نہیں کھڑے، یہ یاد رکھیں۔ کاف لیگ غیر مشروط عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں کھڑی ہے۔ سمجھنے کی چیز ہے کہ 10 سیٹوں کے اوپر انہوں نے اپنا وزیر اعلیٰ بنایا ہوا ہے، تو یہ کوئی اصولوں پہ نہیں، وہ کھڑے اپنے مفادات کے لیے کھڑے، اور اپنے مفادات کا وہ تحفظ کریں گے۔ الیکشنز کے بعد اگلے الیکشنز میں کیا کاف لیگ کے ساتھ خان صاحب چلیں گے، پرویز الہی صاحب کے ساتھ ابھی میں کہنا قبل از وقت ہوگا، لیکن جب تک مفادات اکٹھے ہیں تو وہ رہیں گے خان صاحب کے ساتھ، اور خان صاحب بھی ان کو رکھیں گے۔ لیکن ان کے اوپر آپ 100% ریلائی نہیں کر سکتے جس طرح آپ اپنی جماعت کے اوپر کر سکتے ہیں۔ اس کی وجہ وہی ہے کہ وہ اپنے سیاسی مفادات کا تحفظ کریں گے، جس طرح پی ٹی آئی اپنے سیاسی مفادات کا تحفظ کرتی ہے۔ آخر میں ایک اور چیز جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے جناب فوج کے اندر پوسٹنگز اور ٹرانسفرز۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کو ٹرانسفر کر دیا گیا ہے، ان کو غالباً کراچی کور کمانڈر ان کی پوسٹنگ ہو گئی ہے۔ اب یہ جتنی اور بھی ٹرانسفرز اور پوسٹنگز ہوئی ہیں، یہ معمول کی میں اس کو ٹرانسفرز اینڈ پوسٹنگ سمجھتا ہوں، جیسے پاکستان کے کسی اور سرکاری محکمے میں ہوتا یہ ہے کہ ہم ہر چیز کو ڈراماٹائز کر دیتے ہیں۔ وہ فوج میں یہ جنرل ادھر چلا گیا، وہ جنرل ادھر چلا گیا، اس کے اوپر ولاگز بننا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ جی فوج کا بڑا سیاست میں کردار ہے۔ اس کو آپ اسی طرح دیکھیں جس طرح محکمہ لائف سٹاک میں یا زراعت میں یا وابڈا میں کسی کی پوسٹنگ ہوگی ہے، جب آپ خود یہ سمجھنا شروع کر دیں گے، یہ سوچنا شروع کر دیں گے، تو خود ہی آپ کو سیاست میں ان کا کردار کم ہوتا نظر آئے گا۔ اس کو آپ ٹرانسفرز اور پوسٹنگز کو آپ روٹین لیا کریں، اس میں سے کانسپریسی تھیوریز نکالنے کی کوشش جب ہم کرتے ہیں نا تو اس سے بھی خرابی پیدا ہوتی ہے۔ باقی ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی ہو چکی تھی پروموشن، وہ بن چکے تھے لیفٹیننٹ جنرل، تو یہ میجر جنرل کے پوسٹ ہے جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی ہے۔ پہلے یہ ایک بریگیڈیئر کی ہوتی تھی جب راشد قریشی صاحب ہوتے تھے، آپ کو یاد ہوگا جب کارگل کی وار وغیرہ لگی تھی، تو یہ پھر میجر جنرل کی ہوئی، تو ابھی بھی میجر جنرل صاحب بھی اس کے ہیڈ کرتے ہیں، تو ان کی ترقی ہو گئی تھی تو وہ پھر ان کی پوسٹنگ کر دی گئی۔ تو زیادہ اس میں چیزیں ڈھونڈنے کی کوشش نہ کریں۔ باقی بھی پھر کچھ کور کمانڈرز وغیرہ کی یا دیگر جو بھی پوسٹنگ ٹرانسفرز ہوئی ہیں اس کو آپ روٹین کی پوسٹنگ ٹرانسفرز دیکھیں۔ باقی تو اہم تعیناتیاں کوئی چینج نہیں ہوئی، ڈی جی آئی ایس آئی ابھی بھی وہی ہیں، ڈی جی آئی ایس آئی کے نیچے جو افسران ہیں وہ بھی ابھی وہی ہیں جن کے اوپر سے عمران خان صاحب تنقید وغیرہ ماضی میں کرتے رہے۔ تو اب آپ ادارے کے اوپر توجہ دینے کے بجائے جو اس وقت حکمراں اتحاد ہے اس کے اوپر توجہ دیں، ان کو دیکھیں وہ کیا کر رہا ہے، ان کی کیا کوشش ہے، وہ کس طریقے سے ان کی کوشش ہوگی کہ دوبارہ یہ تاثر قائم کیا جائے کہ جناب خدا نہ خواستہ پی ٹی آئی اداروں کے خلاف کھڑی ہو گئی ہے اور اداروں کے ساتھ ان کا مسئلہ ہے، ہمارے ساتھ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن اصل مسئلہ ہی ان کو ہے، اور وہ جو پریشر ہے نا وہ جو فیل کر رہے ہیں وہ زرداری صاحب کے انٹرویو میں آپ کو نظر آیا ہوگا۔ امید ہے کہ یہ ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا، بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔